In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात एक अमेरिकन एथिस्ट से हुई। बहैसियत मुसलमान मैं उसकी तनकीद का निशाना रहा, लेकिन मैंने उसकी तनकीद को इंजॉय किया क्योंकि वो जो कुछ कह रहा था सही कह रहा था। इसके अलावा क्योंकि मैं ऐसे माहौल में परवान चढ़ा हूँ कि जिसमें तनकीद तो कुजा तनकीस की जाती है, इसके साथ साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि लोगों पे फतवे लगाए गए इस्लाम से खारिज होने के, कुफ्र के, लोगों को वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, कत्ल करके जश्न मनाए जाते हैं, ईवन इंसानों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेली जाती है। तो ऐसे माहौल में परवान चढ़ने वाले इंसान के लिए तनकीद बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो इसलिए मैंने उसकी तनकीद को बहुत इंजॉय किया, और ख़ास तौर पे जब मैंने उसको समझने की कोशिश की, थोड़ा डीप जाके कुछ सवालात किए, तो मैंने देखा उसकी वो मतानत और बेबाकी फौरी तौर पे ख़त्म हो गई और उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया। और मुझे कहता है कि बस मज़हब पे मज़ीद बात नहीं करते। यानी मेरे इंटरेस्ट को देखकर उसकी ज़ात में जब मैंने इंटरेस्ट लिया, फ़कत इसलिए कि मैं इसको समझूं कि ये बंदा खुदा को मानता क्यों नहीं है, खुदा का मुनकिर क्यों है, तो उसका खौफ ज़दा हो जाना मेरे लिए उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। उसके मुकाबले में मैं ज़्यादा खौफ ज़दा हो गया। उसको खौफ था मुझसे कि ये मुसलमान है, मुझे कत्ल ना कर दे। मुझे खौफ था मेरे खुदा का, मेरे परवरदिगार का, कि मैंने उसकी बारगाह में जाके जवाब देना है कि मैं कैसा खुदा का बंदा हूँ कि उसकी मखलूक मेरे अपने खुदा के बारे में मुझसे सवाल ही नहीं कर सकती। उसकी मखलूक मुझसे खौफज़दा है, तो क्या मेरा परवरदिगार क़यामत के दिन मुझे नहीं कहेगा कि मेरा तू कैसा बंदा है कि मेरी मखलूक तुझसे खौफज़दा रही। तो उसको मज़ीद मैंने छेड़ने की कोशिश नहीं की, फिर उसके खौफ को देख के, और वो मुझे कहने लगा कि देखें, अगर आप चाहते हैं तो मैं जब अमेरिका वापस चला जाऊंगा वहाँ बैठ के आपसे सवाल करूंगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ बैठ के सवाल करना मेरे लिए आसान है और मैं सिक्योर फील करूँगा। यहाँ पे बैठ के, आपके मुल्क में बैठ के मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा। तो इसलिए अब सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, मज़हब पे हम बात नहीं करते। तो उसके लिए ये वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड की है। स्पेशली देखें कि हमारे सामने दो किस्म के नज़रियात हैं। एक एथिस्टिक अप्रोच है जो कहती है कोई खुदा नहीं है, एक तरफ कोई ज़ात है जो दावा करती है आपके मुताबिक और हमारे मुताबिक, जो ज़ात रिवील करती है कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं कायनात का खालिक हूँ, मैंने इंसान को खल्क़ किया है, मैंने इंसान की हिदायत के लिए अंबिया भेजे हैं। तो उस ज़ात ने जो अपना तारुफ़ कराया है, उस ज़ात ने जो सबूत दिए हैं, वो झुटलाने के काबिल नहीं है। बहैसियत एक न्यूट्रल ह्यूमन भी अगर हम सोचें, सपोज़ आप ना एथिस्टिक अप्रोच वाली साइड पे बैठें, ना ही मुसलमानों वाली साइड पे बैठें, आप न्यूट्रल इंसान के तौर पे भी सोचें, तो ये दोनों चीज़ें हैं। या तो एथिस्टिक अप्रोच को साबित करना पड़ेगा कि कोई खुदा नहीं है, या फिर जो ज़ात है जो दावा कर रही है उसका दावा सच्चा है, तो फिर वो ज़ात सच्ची है। आज मैं सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा, क्योंकि उस ज़ात ने फरमाया है कि मैंने इंसान की हिदायत के लिए अंबिया भेजे हैं।
جب اس ذات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے انبیاء بھیجے ہیں، اگر وہ ذات اپنے دعوے میں سچی ہے تو انبیاء کو ہونا چاہیے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہیومن ہسٹری بھی آپ کو یہ گواہی دے گی۔ اس کے بعد ڈیوائن ریویلڈ ہسٹری جو ہے وہ بھی اسی چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعی رسول بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے، دنیا میں آئے۔ تو اب آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں، یا تو ہیومن ہسٹری کو اور ڈیوائن ریویلڈ ہسٹری کو ریجیکٹ کر سکیں، کیونکہ جب آپ حقیقت پہ مبنی بات کرتے ہیں، حقیقت کی تلاش میں ہیں، تو پھر حقیقت یہی ہے کہ نہ آپ انسانی تاریخ کو مکمل طور پہ جھٹلا سکتے ہیں، نہ ڈیوائن ریویلڈ ہسٹری کو جھٹلا سکتے ہیں۔ اگر ہسٹری کو آپ جھٹلائیں بھی تو پہلی چیز یہ ہے کہ سپوز اگر خدا نہیں ہے تو پھر یہ انبیاء کہاں سے آئے؟ اگر انبیاء نہیں تھے آپ کے مطابق تو پھر ان کے مزارات کہاں پہ آئے؟ یہ جو مزارات ہیں انبیاء کے، یہ کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب ہے یہ انبیاء کے مزارات خدا کی طرف سے ایک زندہ و جاوید ثبوت ہیں کہ واقعی اس ذات نے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری، جب اس دنیا سے انہیں واپس بلایا گیا تو ان کے مطہر جسموں کو ان جگہوں پہ دفن کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو انبیاء کے مزارات ہیں یہ زندہ ثبوت ہیں اس ذات کی طرف سے کہ واقعی خدا ہے، وہ سچ بول رہا ہے، اس نے صحیح کہا ہے کہ میں نے انبیاء بھیجے ہیں۔ اگر انبیاء نہیں ہیں تو پھر ان پہ نازل ہونے والی کتابیں کہاں سے آئیں؟ تورات کہاں سے آئی؟ انجیل کہاں سے آئی؟ زبور کہاں سے آئی؟ قرآن کریم کہاں سے آیا؟ آپ نہ قرآن کریم کو جھٹلا سکتے ہیں، دنیا میں موجود ہے، نہ تورات کو جھٹلا سکتے ہیں، نہ انجیل کو جھٹلا سکتے ہیں، نہ زبور کو جھٹلا سکتے ہیں، نہ صحائف کو جھٹلا سکتے ہیں۔ یہ ایسے حقائق ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور آپ ان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں زندہ و جاوید ثبوت ہیں کہ واقعی خدا ہے، اس نے یہ کتابیں اپنے انبیاء پہ نازل فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نبی نہیں آئے دنیا میں تو پھر ان کی نسل کہاں سے آ گئی؟ یہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہ سید جو ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ اگر رسول نہیں آئے، نبی نہیں آئے تو دنیا میں آج بھی سید بھی موجود ہیں، بنی اسرائیل بھی موجود ہیں، تو آپ ان کو نہیں جھٹلا سکتے جب، تو اس کا مطلب یہ ہوا سید بھی، بنی اسرائیل بھی، انبیاء کی اولاد جو ہے یہ زندہ و جاوید ثبوت ہیں کہ خدا سچا ہے، اس نے واقعی انبیاء کو بھیجا، وہ دنیا میں آئے، ان کی اولاد ہوئی اور ان کی اولاد آج تک دنیا میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر رسول نہیں آئے، اگر نبی نہیں آئے تو پھر دنیا میں اتنے سارے ان کے پیروکار کہاں سے آ گئے؟ چاہے کرسچینٹی کی صورت میں ہیں، کرسچنز ہیں، چاہے جیوز ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے سبائنز ہیں، دیکھیں یہ سارے کے سارے پیروکار جو ہیں ان انبیاء کے، یہ پھر کہاں سے آ گئے؟ آپ نہیں جھٹلا سکتے کہ دنیا میں ان کے پیروکار نہیں ہیں، آج بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ تو اتنے پیروکار جو ہیں اصل میں خدا کے وجود کے حوالے سے زندہ و جاوید ثبوت ہیں کہ واقعی خدا ہے، اس نے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے انسان کی تربیت کی اور ان کے پیروکار نسل در نسل آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تو اس زمانے کے لوگوں نے، کچھ سرداروں نے سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے انبیاء کو نجات دی اور جو گناہ گار تھے، جو ظالم تھے، ان کو میں نے تباہ کر دیا۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو میں نے تباہ کیا ہے، اور وہ ان میں سے کچھ آج موجود ہیں اور کچھ ان میں سے صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کے
جو بستیاں تھیں، ان کے جو شہر تھے وہ آپ کو ملتے ہیں۔ ان کے جو کھنڈرات ہیں ان کو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ ان کا وجود اصل میں خدا کی ذات پہ ایک دلیل ہے کہ واقعی اس ذات نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ان اقوام کو سزا کے طور پہ ختم کیا، ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا، تو یہ بستیاں، تباہ شدہ بستیاں جو ہیں پچھلی اقوام کی، زندہ و جاوید ثبوت ہیں کہ خدا سچا ہے، خدا کی ذات ہے۔ فقط یہ ایتھسٹک اپروچ ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ قوم فرعون کے جو واقعات ہیں، کیا آپ ان کو جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں جھٹلا سکتے۔ جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء سے ریلیٹڈ کچھ ایسے حقائق ہیں جیسے کہ آب زمزم ہے، اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں۔ آج بھی آب زمزم موجود ہے، نبی کے گھرانے سے ریلیٹڈ ہے، ایک نبی کے پاؤں کی ایڑی سے یہ چشمہ پھوٹا، آپ نہیں جھٹلا سکتے اس کو۔ تو آب زمزم زندہ و جاوید ثبوت ہے اس بات کے حق ہونے کی، اس ذات کے موجود ہونے پہ دلیل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو چشمے ہیں وہ بھی آج دنیا میں موجود ہیں، جو انہوں نے پتھر پہ عصا مارا چٹان پہ اور 12 چشمے پھوٹے، تو وہ چشمے آج تک موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ واقعی خدا اپنے دعوے میں سچا ہے۔ جو ذات سچی ہے تو وہ ذات ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے قربانی کی انتہا کر دی، اور ایک ہی دور میں یہ انبیاء نہیں آئے، مختلف ادوار میں بھی آئے ہیں۔ جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے ایک ہی خدا کی تبلیغ کی ہے، جس دور میں بھی آئے، چاہے ایک ہی زمانے میں آئے۔ اگر ان ہستیوں کی اپنی طرف سے کوئی فیبریکیٹڈ سٹوری ہوتی تو ایک نبی کا دعویٰ دوسرے نبی کے دعوے سے مختلف ہوتا، لیکن ہر نبی کا جو مقصد تھا فقط خدا واحد کی عبادت تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں، کیونکہ مختلف زمانوں میں جب انبیاء آئے، اگر وہ اپنی طرف سے فیبریکیٹڈ سٹوریز پیش کر رہے تھے تو ان کی سوچ میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ مختلف علاقوں میں آنے والے انبیاء کے لیے ان کی سوچ میں فرق ہونا چاہیے تھا، لیکن سب کی بنیاد ایک ہی ہے، خدا واحد کی تبلیغ، خدا واحد کی عبادت۔ تو اس کا مطلب ہے ایک ہی خدا ہے جس نے واقعی اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ باقی ثبوت تو بہت سارے ہیں سائنٹیفک بیسس پہ، وہ میں الگ الگ ویڈیوز میں آپ کو دوں گا۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے اس کی فقط ایک حکم کے حوالے سے، ایک جملے کے حوالے سے کہ میں نے انبیاء کو بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے، اس حوالے سے کچھ ثبوت رکھے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی، اس لیے جو نیکسٹ ثبوت ہیں سائنٹیفک بیسس پہ بھی، باقی اس ذات نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے ان کو کمپیئر کریں گے آپ کی ایتھسٹک اپروچ کے ساتھ۔ امید ہے کیونکہ آپ سچ چیزوں کو تسلیم کرنے والے لگتے تھے مجھے، تو میری ان باتوں پہ غور ضرور کریں گے، اور ایک نیوٹرل انسان کی حیثیت ایتھسٹک اپروچ کو بھی اور ڈیوائن ریویلڈ ہسٹری کو بھی اور خدا کے ان دعووں کے حوالے سے بھی آپ ایک نیوٹرل جج کے طور پہ فیصلہ کریں گے اپنی ذات کے حوالے سے۔ تو بہرحال اللہ آپ کو عقل و شعور کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔